अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। 2013 का साल तकरीबन गुजर चुका है, 2 दिन का अरसा बाकी है। आज जियो न्यूज ने एक एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन भी की, सारा दिन वो जारी रही। हामिद मीर साहब उसे होस्ट कर रहे थे और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स थे, जो इवेंट्स थे 2013 के मुख्तलिफ सफ़ेर से, उनको कवर किया गया, उन पर एवेल्यूएशन ली गई पैनलिस्ट्स की। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन आपस की बात में हम सबसे पहले बड़ा ब्रीफली थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि 2013 के इंसिडेंट्स के ऊपर एक जनरली एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसा साल रहा पाकिस्तान के लिए, और जो मेजर पोर्शन है वो ये कि पाकिस्तान के लिए 2014 कैसा साल होगा, सियासत के एतबार से, फॉरेन पॉलिसी के एतबार से, इकोनॉमी के लिहाज से, टेररिज्म के लिहाज से क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेठी साहब, आर यू गेयर्ड अप? आई एम गेयर्ड अप। कोई रिपोर्ट शॉट नहीं है? रिपोर्ट शॉट है सर। तो चलो फिर दिखाओ ना जी। ड्रामे करते पे। अच्छा, रिपोर्ट देखें जी, रिपोर्ट देखते हैं फिर वापस आते हैं। बिलाखिर साल 2013 भी इख्तिताम पजीर हुआ। इस साल को अगर पाकिस्तान के लिए तब्दीलियों का साल कहा जाए तो गलत ना होगा। जहां एक तरफ पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक जमहूरी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की और फिर इंतखाबात के ही जरिए नई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला और जनाब मियां नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा मुल्क के वज़ीर आज़म बने, वहीं जनाब आसिफ अली जरदारी ने अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करके ऐवान सदर जनाब ममनून हुसैन के लिए खाली कर दिया। एक तरफ अगर सिविल क़ियादत में तब्दीली आई तो वहीं अस्करी क़ियादत भी जनरल रिटायर्ड इरफाक परवेज कियानी से जनरल राहील शरीफ को मुंतकिल हो गई। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट से भी साल के आखिर में साबिक चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी रुखसत हुए और नए चीफ जस्टिस जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इस ओहदे का चार्ज संभाल कर पाकिस्तान में तब्दीली के इस अमल को मुकम्मल कर दिया। देखना यह है कि तमाम तब्दीलियां आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए कैसी साबित होंगी। अब साल 2014 भी पाकिस्तान के लिए नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है। जहां 2014 के वस्त में अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला होगा, वहीं अफगानिस्तान और भारत में होने वाले इंतखाबात और फिर नई आने वाली हुकूमतें पाकिस्तान की तब्दील शुदा खारजा पॉलिसी और पड़ोसियों से अमन की नई हुकूमत की कोशिशों के लिए खास अहमियत की हामिल है। सवाल यह है कि ये तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखती हैं और आने वाले साल में इनका क्या असर होगा। दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल तालिबान के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद की ड्रोन हमले में हलाकत ने अगरचे सियासी क़ियादत के अमन बजरिया मुज़ाकरात के फैसले को खटाई में डाल दिया है और अब नए आने वाले अमीर मुल्ला फजलुल्लाह के जारहाना बयानात तालिबान की नई हिकमत अमली को हर गुजरते दिन के साथ वाज़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आने वाला साल पाकिस्तान में अमन का पैगाम ला सकेगा और क्या ये अमन मुज़ाकरात के जरिए होगा या एक जामे मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए। और आखिर में सवाल तो ये भी है कि अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ की जानिब से मिड टर्म इंतखाबात की बात क्या महज अखबारों की जीनत बनेगी या फिर हुकूमत के खिलाफ होने वाला एहतजाज और मुजाहरे किसी बड़े तूफान का पेश खेमा साबित होंगे। साहब, हाई पॉइंट लो पॉइंट आपके सामने है 2013 के, कैसा साल ग्रेड करेंगे उसे? मैं समझता हूँ कि शुक्र है गुजर ही गया। 3 हाई पॉइंट्स थे जो आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए, मगर उनकी अहमियत बड़ी है, उसको स्ट्रेस करना चाहिए। पहली बात तो ये कि साफ शफाफ इलेक्शंस हो गए। छोटी मोटी धांधलियाँ, गड़बड़ें, एलिगेशंस, प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मगर एक इलेक्ट्रल प्रोसेस खत्म हो गया, एक ट्रांसफर ऑफ पावर हो गई, बड़ी पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर से मुराद ये कि प्रेसिडेंसी में भी पीसफुल हो गई, फिर उसके बाद आर्मी चीफ की ट्रांसफर में भी और नई अपॉइंटमेंट में पीसफुल हो गई और चीफ जस्टिस साहब की भी पीसफुल हो गई। तो ये 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी और एक नई हुकूमत अब गवर्नमेंट आ गई है और वो अब ये सारे प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट कर रही है। तो जनरली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि दिस ईयर एंडेड ऑन अ हाई नोट, प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस। बैड पॉइंट्स तो आपने पता ही है कि अभी भी इकॉनमी ट्रबल में है और इन्फ्लेशन और महंगाई जो है वो बहुत बड़ा इशू है। जिस इशू को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही वो है बेरोज़गारी। हमारे हर साल कोई 500,000 5 लाख के करीब नौजवान लेबर फोर्स एंटर करते हैं। अगर उनको मुलाजमतें नहीं
ملیں گی، نوکریاں نہیں ملیں گی، تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے، مذہب کا سہارا لیں گے غصے میں، یا وہ کرمنالٹی کی طرف جائیں گے، کیونکہ بیٹھنا تو ہے نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ان لوگ زیادہ تر انفلیشن کی طرف جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری اور لیک آف امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بہت بڑا ایشو ہے، اور جیسے ہم آگے ڈسکس کریں گے، یہ اس سال کا بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور اگلے سال بھی یہ اور بھی بہت اس کی اہمیت ہوگی۔ تو یہ موٹی موٹی بات تھی، باقی باتیں سب ڈسکس ہو چکی ہیں۔ اوکے، 2013 کے حوالے سے تو چلیں گے، ہائی پوائنٹ لو پوائنٹ سارا دن بھی ڈسکس ہوتے رہے، اب ہم نے فوکس کر رہے ہیں 2014 پہ۔ پاکستان کے لیے جو کنسرنز ان کی بات ہم نے کی تھی، سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہم تگڑے تب ہوں گے جب معیشت تگڑی ہوگی، تو معیشت کے لیے 2014 میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی سبسٹینشیل، کوئی بہتری انڈیکیٹرز کو آپ سوچ سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میجر امپروومنٹ ہوگی اکانومی میں، جیسے اب چل رہی ہے ویسی چلے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میجر کرائسس ہے اس اکانومی کا، وہ دو ایریاز میں ہے، ایک ہے ٹیکس کلیکشن میں اور ایک ہے بیلنس آف پیمنٹس میں۔ بیلنس آف پیمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں، آپ کی امپورٹس زیادہ ہیں، اور آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے وہ گیپ بند کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ پھر آپ کے بہت اثرات ہوتے ہیں، انفلیشن بھی وہیں سے آتی، روپے کی قیمت گر جاتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور دوسرا ایشو، جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ از دی ادر ایشو آف امپلائمنٹ اینڈ گروتھ، وہاں کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی کہ باہر سے کوئی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی میجر آئل فیلڈ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، کوئی گیس مل رہی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اگلے سال ہورائزن پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ جو پروجیکٹس اب لگنے جا رہے ہیں، ان کا اگلے سال کوئی اثر نہیں ہوگا، اگر شروع بھی ہو جاتے ہیں تو اگلے سال نہیں، اس سے اگلے سال جا کے شاید ان کا کچھ نظر آئے، ان کے پھل۔ سو میں سمجھتا ہوں اکانومی جو ہے اس وقت، گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں یہ کوئی 5% کے قریب یہ گروتھ ہوئی ہے، مگر جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فگرز کو فج کیا گیا۔ فج سے مراد یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کے بات کی جا رہی ہے، یہ پرانی گیم ہے، یہ ہر حکومت کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی گروتھ ہماری 3.5-4% کے قریب ہی ہے، اور اس میں ایگریکلچرل گروتھ کا بہت بڑا رول ہے، اور سروسز انڈسٹری کا بہت بڑا رول ہے۔ جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، لارج اسکیل انڈسٹری ہے، وہاں کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کنزیومر اورینٹڈ سیکٹر جو ہے، فارماسیوٹیکلز ہو گئے، ہیلتھ پروڈکٹس ہو گئے، ریسٹورانٹس، اس قسم کی سروسز جو ہے، پراپرٹی ڈیولپمنٹ، اس میں گروتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میجر فارماسیوٹیکل کمپنیز، میجر گھی پروڈیوسنگ کمپنیز، یہ وہ کنزیومرزم کے آئٹمز ہیں جہاں ہمیشہ ہی گروتھ ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ بڑے خوش ہیں۔ ٹیلی کامز جو ہیں وہ اس ریٹ پہ نہیں گرو کر رہے جس ریٹ پہ پہلے گرو کر رہے تھے، مگر اگر اس سال جیسے کہ امید ہے کہ وہ 3G لائسنس، یا 3G کے ساتھ 4G بھی اب بن سکتا ہے، اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر ایک اسپرٹ ملے گا گروتھ کا، بیکاز اس کے ساتھ نئے گیجٹس، نئے اپلیکیشنز وہ چلیں گے، اور یہ سارا کچھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال، اگلا سال جو آ رہا ہے، اس میں آپ کوئی ریڈیکل ایکسپیکٹیشن نہ کریں کہ اکانومی بہت اچھی ہو جائے گی یا انفلیشن کم ہو جائے گی، اسی طریقے سے معاملہ چلے گا۔ جو مشکل فیصلے ہیں وہ انہوں نے کیے نہیں ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال یہ مشکل فیصلے کریں گے، اس کی بات ہم آگے کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کا چلو۔ اس لیے معیشت میں سمجھتا ہوں نو میجر ڈیولپمنٹس۔ ایکسپورٹس بڑھ جائیں گے کیونکہ یہ یورپ نے آپ کے کچھ ٹیرفس ریڈیوس کر دیے ہیں، 1-8 بلین، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، غربت کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، امپلائمنٹ کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ظاہر ہے ایکسپورٹ سیکٹر کو چھوٹا سا بوسٹ ملے گا، وہ بھی ایک ٹیکسٹائل سیکٹر کو بوسٹ ملے گا، مگر وہاں آلریڈی کیپیسٹی ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی کیپیسٹی بنانی پڑے گی۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کوئی عام آدمی کی زندگی کے اوپر کوئی خاص اثر پڑے گا۔ اوکے، مطلب یہ روپے کی تھوڑا اگر بہتر ہوتا ہے، وہ آپ اکانومی کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ نے روپے کی بات کی، وہ بھی کہہ دوں ابھی ڈالر ہے 106-107 روپے کا، 110 پہ چلا گیا تھا اسپیکولیشن کی وجہ سے۔ ڈار صاحب نے انٹروینشن کی، جیسی بھی کی، کچھ لوگوں کو پسند آئی، کچھ کو نہیں آئی۔ جیسے ہی IMF کے پیسے آتے ہیں، کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے آ جاتے ہیں، ریزروز جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر ایٹ دی اینڈ آف 12 مہینے کے بعد اگلے سال اس وقت کے قریب 112 110 112 113 اس کے قریب ہی پہنچا ہوگا، اس سے آگے نہیں ہوگا۔ اگر انکریز کرتا ہے، انکریز تو کرے گا، ایوریج انکریز جو ہے 8 سے 10% ڈالر کی ہونی ہے۔ اوکے، اب آ جاتے ہیں، یہ تو معیشت کی بات تھی جس میں 2014 کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ کوئی سبسٹینشیل، کوئی بڑی ریڈیکل چینج ہم نہیں دیکھتے۔ فارن پالیسی، اب سب سے پہلے ہندوستان کی بات کی جائے کہ پاکستان کے جو انڈیا کے ساتھ انیشیٹو جو کل بھی ڈسکس کیا تھا، ہندوستان میں الیکشنز ہونے والے ہیں، کیا آپ ان الیکشن سے پہلے کوئی بریک تھرو دیکھتے ہیں یا الیکشنز کے بعد؟
یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک کوشش کی جا رہی ہے دونوں سائڈز کی طرف سے جو بیک چینل کے ذریعے ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ کسی طریقے کے ساتھ انڈین الیکشن سے پہلے منموہن سنگھ صاحب کا یہاں ایک دورہ ہو جائے جس کے ساتھ پاکستان کی حکومت کو بھی ایک بوسٹ ملے گا اور انڈیا کی حکومت کو بھی کانگریس کو ایک بوسٹ مل سکتا ہے. مگر کانگریس کی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ کچھ ملنا چاہیے, کچھ آگے کانکریٹ بات ہونی چاہیے. ہمارے بھی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ آگے کوئی کانکریٹ بات ہونی چاہیے, تو کوئی کمٹمنٹ ہونی چاہیے تاکہ لگے کہ دونوں نے کچھ حاصل کیا ہے, یہ نہیں کہ آپ نے کیا ہم نے نہیں کیا. تو انڈیا کے تو 2-3 ڈیمانڈز ہیں, ان میں سے ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایم ایف این اسٹیٹس. ایم ایف این اسٹیٹس 90% تو مل ہی گیا, 10% رہ گیا. اس کے اوپر کچھ انڈسٹری کے آبجیکشنز ہیں, ایگریکلچر سیکٹر کے کچھ آبجیکشنز ہیں اور وہ بھی ریموو کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ ڈیمانڈ ہے. اگر منموہن سنگھ صاحب آتے ہیں تو ایک تو یہ ایشو ہوگا کہ کوئی ایم ایف این اسٹیٹس والی بات ہوگی. اس کو آپ ایم ایف این کہیں یا کچھ اور کہہ دیں کیونکہ ایم ایف این کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے, تو اس لیے اس کا کچھ اور نام بھی لیا جا سکتا ہے, اور فردر لبرلائزیشن آف ٹریڈ. دوسرا ان کا یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہم نے گرفتار کیے ہوئے جن کی انوالومنٹ ممبئی کے ساتھ, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو. میں نہیں سمجھتا ان کے خلاف کوئی سیریس کارروائی ہوگی. وہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, شاید چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک ہو, وہ جو کچھ کنوکشن ہونی ہے ایک آدھ کنوکشن ہو جائے گی, اپیلوں میں چلے جائیں گے, تھوڑی سی کارکردگی ہوگی, تھوڑی سی آگے بڑھیں گے. مگر اگر ہندوستان کا یہ خیال ہے کہ جناب ان کو اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کے اندر دھکڑ ڈال دیا جائے گا اور سویپنگ قسم کے وہ ان کو امپریزنمنٹس ہو جائیں گی, ٹرمز ہو جائیں گی, سزائیں ہو جائیں گی اور کوئی ساری چیلنجز جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جائیں گے, میں نہیں سمجھتا اگلے سال یہ ہوگا. تو ایک تو یہ ہماری طرف سے ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ جو بیک چینل ہے کشمیر کے اوپر وہ ایک واضح طور پر شروع ہو جائے. ابھی شروع نہیں ہوئی, ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شروع کی جائے یا نہ کی جائے, وہ شروع ہو جائے. اور سیاچن کے اوپر یا سرکریک کے اوپر یا انڈیا کی کمٹمنٹ کے کمپوزٹ ڈائلاگ کو پھر شروع کیا جائے, کیونکہ وہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کمپوزٹ ڈائلاگ کو پھر شروع کیا جائے. اس قسم کی اگر ان کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے الیکشن سے پہلے تو میرا خیال ہے دونوں کو ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. مگر اگر ہم تیار نہیں ہیں ایم ایف این اسٹیٹس دینے کے لیے, کیونکہ یہاں کے حالات بھی تو دیکھتے اور وہاں الیکشن بہت قریبی ہے, تو اس لیے پھر یہ ہوگا کہ وہ نہیں آئیں گے منموہن سنگھ صاحب. مگر نواز شریف صاحب کی اور اگلے انڈین پرائم منسٹر کی ملاقات 2014 میں ضرور ہوگی, پہلی میری پیشن گوئی. اور انڈیا پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے, میری دوسری پیشن گوئی. تیسری میری پیشن گوئی کہ تجارت اور آنا جانا زیادہ ہوگا انڈیا پاکستان کے درمیان. اور چوتھی میری یہ پیشن گوئی کہ کشمیر کی کوئی سیٹلمنٹ نظر نہیں آئے گی. آپ کو لگے گا ایسے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہی ہے, مگر کانکریٹلی آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, اس کے ڈویڈنڈ سامنے نہیں آئیں گے. اچھا سر, اس سے بھی شاید زیادہ اہمیت افغانستان. ریسنٹلی آپ کل بھی ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ آپ کافی بہتر رسپانس آتا ہے افغانستان کی طرف سے ایور سنس نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے. وہاں سے یو ایس ٹروپس کا وڈرال ہوگا, اس کا کیا اثر پڑے گا, اور کیا پاکستان کے پاس 2014 میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس, حکومت کے پاس کوئی فال بیک آپشن ہے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ جی ہاں, افغانستان میں ایسے ہے کہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ افغانستان کی حکومت وہ سائن کرے گی اکارڈ جس کے ذریعے ان کے بیسز اور ان کی کچھ فوج وہاں رہ جائے گی, 10-12 ہزار ٹروپس. مگر میری پیشن گوئی یہ ہے کہ وہ اکارڈ سائن ہو جائے گا, امریکہ ساری فورسز لے جائے گا, مگر 10-12 ہزار لوگ وہاں امریکہ کے رہیں گے, 3-4 ان کے بیسز رہیں گے, اور وہ جس قسم کی اگریمنٹ ہے اسے مائنر امینڈمنٹ کے ساتھ وہ اگریمنٹ سائن ہو جائے گی. اسی طریقے کے ساتھ وہ جو پیسہ اس اگریمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے وہ پیسہ بھی پھر افغانستان کو ملے گا. دوسری میری پیشن گوئی یہ ہے کہ کرزئی صاحب جو ہے ان کی کوشش ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ الیکشنز کو پوسٹ پون کریں یا اپنے بھائی کو پریزیڈنٹ بنائیں. اس میں امریکہ کی اور افغانستان کے درمیان پرابلمز ہوں گے اور ایتھنک پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں اور ریگنگ کے الزام بھی لگے گا, مگر کرزئی صاحب وہ الیکشن کروا دیں گے. پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئی تھی وہاں بھی ایشوز بنے تھے اور امریکہ نے پھر کرزئی صاحب کا ساتھ دیا تھا. اس دفعہ بھی میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے ساتھ جو پشتون فیکٹر ہے اس کا ہی انہی کو سپورٹ کرے گا. تو وہ اگر جسے کہتے ہیں نا کوڑا کوٹ کرنا پڑا تو کرزئی صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو امریکہ کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو ارینجمنٹ ہے وہ کنٹینیو کرے گا. کرزئی صاحب جو ہارڈ بارگیننگ کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے, امریکہ کو کچھ نہ کچھ کنسیشنز دینے پڑیں گے, مگر یہ اگریمنٹ سائن ہو جائے گی اور امریکن ٹروپس بھی وہاں رہیں گے. اور امریکہ کی وڈرال جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے اس طریقے
طریقے سے وڈرال ہو جائے گی. ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کا اور امریکہ کا جو تعلقات ہیں، ڈرون سٹرائکس جو ہیں وہ بالکل ختم نہیں ہوں گی، البتہ کم ہو سکتی ہیں، مگر وہ ڈرون سٹرائکس فرام ٹائم ٹو ٹائم چلیں گی، بالکل چلیں گی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہاٹ اینڈ کولڈ ہی رہیں گے، اسی طریقے سے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت اور پیپلز پارٹی اور جو میجر سیاسی جماعتیں ہیں ایکسکلوڈنگ پی ٹی آئی، وہ سب یہ چاہتی ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں اور امریکہ کو ساتھ لے کے افغانستان کی حل ڈھونڈا جائے. امریکہ کے بغیر حل نہیں ہے افغانستان میں، اور اگر امریکہ وہاں سے ساری بوری بستر اٹھا کے چلا جاتا ہے تو پھر اس میں ہمارے لیے بھی بڑے پرابلمز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی کہ امریکہ افغانستان سے جائے. البتہ وہ یہ ضرور چاہے گی کہ پاکستان کے جو افغان طالبان پاکستان میں ہیں ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے افغان رجیم کے ساتھ. مجھے وہ مشکل لگ رہا ہے، اس لیے افغانستان پاکستان امریکہ ریلیشنز وہ پرابلمیٹک رہیں گے. پاکستان انڈیا ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے، مگر پاکستان افغانستان اور امریکہ ریلیشنز اپ اینڈ ڈاؤن رہیں گے. اور اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلائز نہیں ہونے دے گی امریکہ پاکستان ریلیشنز. دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کے جو ریلیشنز ہے اس میں یہ جو افغان فیکٹر ہے، کیونکہ وہ ہمارے ہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو نکال بھی نہیں سکتے، ہم کارروائی بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتے. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہم ان کے خلاف اگر کارروائی کریں گے امریکہ کے کہنے کے اوپر یا کرزئی رجیم کے کہنے کے اوپر تو وہ پھر ہمارے طالبان کے ساتھ مل جائیں گے اور سارا ان کا جو اٹیک کا جو رخ ہے وہ ادھر سے ہٹ کے ہماری طرف نہ آ جائے جو ہم سنبھال نہیں سکیں گے. اس لیے ہماری یہ جو افغان پالیسی ہے یہ ایمبیگوس رہے گی، اوپر نیچے چلے گی. کبھی ہم ایکشن لینے جائیں گے، کبھی ہم نہیں کریں گے، کبھی ہم پیس اکارڈ بھی کریں گے، کہیں ہم ڈیوائڈ رول کریں گے. یہ ایک ایڈ ہاک ازم کا شکار رہے گی آن دا گراؤنڈ. مطلب سو یو ڈونٹ سی اے کلیئرٹی، آئی ڈونٹ سی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوگا. بلیک اینڈ وائٹ آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ کو پتہ لگے گا آج یہ معاہدہ ہو گیا، کل یہاں اٹیک ہو گیا، کل یہ ہو گیا. اس قسم کی چیزیں چلتی رہیں گی. اور ادھر بھی وہ جو افغانز ہیں وہ ایک الیکشن سے پہلے ایک شدید قسم کی ایک ویو اٹیکس لانچ کریں گے تاکہ پریزیڈنشیل الیکشن جو ہے اس کو ڈسرپٹ کریں، مگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے بیکاز امریکہ اس وقت تک امریکہ وہاں بیٹھا ہوگا، اس وقت تک پوری ڈرا ڈاؤن نہیں ہوئی ہوگی اور اس رجیم کو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہوگا. اوکے، ایک بریک کا وقت ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے. اب زیادہ جیسے کہتے ہیں جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ سیاست کا بھی ہے، وہ دہشت گردی کا بھی ہے. انرجی کے حوالے بھی ایک بہت بڑا کنسرن ہے. لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے. 2014 میں ان ایشوز کے اوپر کیا پریڈکشنز ہیں اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.